forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ठीक है, इस हफ्ते में रोमियो को 7:4 देख रहा था। हम इस आयत को पिल के तौर पर जानते हैं और मैं इसे स्क्रीन पर रखना चाहूंगा, और ये कि अब मेरे दोस्त, मेरे मुबारक और मेरे बेटे, कि आप रोशन ख्याल हैं या आप रोशन ख्याल नहीं हैं, इस आयत की अहमियत देखें। क्योंकि अगर आप दूसरे से ताल्लुक नहीं रखते, आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आप अब भी हैं ईसा नासरी के साथ, आप जानते हैं, अब 2000 साल की मालूमात से पीछे रह गए थे और तुम पर्दा पूजते रहे कि आप इसे दोबारा नहीं देखेंगे और फिर उसका इंतजार करना, क्योंकि निजाम इसी तरह काम करता है। वो यसू नासरी के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, जब इसने खुद कहा था कि तुम मुझे मजीद नहीं देखोगे। मुबारक, अब तुम इस पर्दा को नहीं देख पाओगे। यहीं से झूठा मजहब तैयार किया गया है। कैथोलिक चर्च कहां कहां रहता है? यसू नासरी के साथ। वहां से वो माला बच्चे की तस्वीर, मुकद्दस दिल की तस्वीर बनाते हैं। यहीं से वो तमाम औलिया आते हैं जो सुन्नतों के अलावा कुछ भी हैं। ये वो जगह है जहां प्रोटेस्टेंट चर्च रहता है यसू नासरी से, और वो मजीद चाहते हैं, जैसा कि गाना कहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा, और वो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वो मुतमईन नहीं होते। इसने खुद कहा था, ईसा नासरी कहता है, जो मुझ पर निगाह डालेगा मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसने आपको खबरदार किया। मैथ्यू के 21वीं बाब में वापस इसने आपको खबरदार किया, अपनी निगाहें मुझ पर मत लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो रोमियो 7:4 आयत हैरत वही है जो बहुत असरार को घेरे हुए है। अगर हमारे पास पहले से ही ये स्क्रीन पर है तो देखें कि ये क्या कहता है। वो आयत लाजवाब है, और ये जरूरी है कि आपका ताल्लुक दूसरे से हो। यहां मैंने इसे याद रखने के लिए एक नोट पर लिखा है। वो कहता है, मेरे भाइयों, तुम भी अब कानून के सामने मर गए हैं। ये कहते हुए कि कानून आपका फैसला नहीं कर सकता। हम इसे अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने के लिए एक उसूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपने रब से मोहब्बत करना मकासिद के हुसूल के लिए। लेकिन अब कानून से मर चुके हैं। कानून आपको सजा नहीं दे सकता। कानून आपको बता सकता है कि क्या ऐसा है, ये तरीका है, लेकिन वो आपको पहले की तरह मुजरिम नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये कहता है कि यसू का जिस्म। वो कहता है, तुम कानून से मर गए हो। वो सालिस है मसीह के जिस्म के जरिए, और यहां वही है, ताकि तुम दूसरे के हो जाओ। देखो, कैथोलिक मेरी बात नहीं मानना चाहते, और ना ही प्रोटेस्टेंट। वो कहते हैं ये ईसा नासरी है, ये ईसा नासरी है, गिलियल का सुनहरा है, ईसा जो यहां से गुजर रहा है। यसू का मसह करना ऐसा नहीं है बाबरकत। ये वहां कहता है। आयत को स्क्रीन से मत उतारो और टुरेटो देखो, ताका अब किसी और के हूं। इसका जो मार्दों में से जी अल्फाटे। क्या आपको एहसास है कि जिसको जिंदा किया गया वो पहले से ही दूसरा है, क्योंकि इसने यहूदियों का लिबास नहीं पहना है। वो अब नासरुत से नहीं है, वो आसमान से है। मुबारक है। फिर आपको दूसरे तक पहुंचना होगा। अगर आप दूसरे के पास नहीं जाते हैं तो कपड़े ना पहने, क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं तब्दीली की ट्रेन पर। जैसा कि मेरा एक दोस्त कहता था, इसने यूं गाया, यहां ट्रेन आती है, यहां ट्रेन आती है। अगर आप ईसा नासरी को एक तरफ नहीं रखते तो आप इस ट्रेन में नहीं जाएंगे, और तुम दूसरे के बन जाओ, वो जो मार्दों में से जी अल्फाटे, ताका तुम फल लाओ। आप कौन सा फल ले रहे हैं? ओक के लिए? ओक के लिए फल? फल किसके लिए? कैथोलिक चर्च के लिए, बपतिस्मा देने वालों के लिए, प्रोटेस्टेंट के लिए, आपके फिरके के लिए फल। यह ख्याल नहीं है आपको बरकत। ख्याल यह है कि तुम खुदा के लिए फल लाओ, ताका तुम दूसरे के हो, इसके जो मार्दों में से जी अल्फाटे। वो पिल है।
اگر آپ کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تو دیکھو اب شدید پریشانی میں ہے. ٹھیک ہے اب 2000 سال پیچھے ہے. یقیناً ہم اب کی بات نہیں سن سکتے کیونکہ اب پاگل ہیں. آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں, اب کی حالت سنگین ہے. اب بیمار ہیں, اب کے پاس افیون ہے جس نے آپ کو بیمار کر دیا ہے. کہ تم نے نشہ کیا ہے, جادو کر دیا ہے. جیسا کہ غلطوہے 3 کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے متوجہ کیا, آپ کو کس نے مسحور کیا, کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ منتر ہے, بابرکت ہے. جب تک اب دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے اب خدا کے لیے پھل نہیں لا سکتے. کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اسی لیے مر گیا تھا کہ تمہیں ایک شوہر سے دوسرے شوہر تک لے جائے جسے اس نے زندہ کیا. اسی لیے باب 7 کا سیاق و سباق. میں نے آپ کو باب 7 کی 4تھی آیت پڑھی, لیکن اگر آپ اوپر کی 3 آیات کو پڑھیں تو اس میں ایک نکاح سے لیا گیا تشبیہ ہے. جب عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں, اور کلیسیا کے ساتھ کیا ہوا جب عیسیٰ ناصری کی موت ہوئی کہ اسے دوسری شادی کرنی ہے جس کو زندہ کیا گیا تھا. یہی تشبیہ ہے. وہ اپنی مرضی سے شادی کی بات نہیں کر رہا ہے. وہ جو آپ کو اس مشابہت کی مثال دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو عورت شادی کے لیے آزاد ہے اور وہاں وہ زنا نہیں کرتی. اور پھر وہ بھی کہتا ہے اس لیے درخواست روحانی ہے. تو اب بھی قانون کے سامنے مر گئے. یسوع نے کس چیز کی نمائندگی کی؟ قانون. وہ کس لیے آیا تھا؟ قانون کی تعمیل کے لیے. کیونکہ جب سے وہ مر گیا وہ آپ کو شریعت کے مطابق مردہ کرنے کے لیے مر گیا تاکہ اب دوسرے کے ہو جو مردوں میں سے جی الفاٹے. اور کیا اب دوسرے کی طرف سے برکت نہیں چاہتے؟ جب تم دوسرے کے ہو آپ یسوع ناصری کو درمیان سے ہٹانے جا رہے ہیں. قدرتی طور پر وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اب دجال کی جن سے ہیں, کیونکہ یوحنا ضدی یوحنا برے رسول ختنہ کا پیٹر کی طرح. انہوں نے پولا سے بحث کی اور کہا تم دوسرے آدمی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو, اور ہمارے استاد ہم اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھو یہ آدمی مسیح کے خلاف ہے. یہیں سے دجال کی اصطلاح آتی ہے. میں دجال نہیں ہوں, دوسروں کے لیے میں ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سچے مسیحی ہیں. میں مسیح کا حامی ہوں, مسیح مخالف نہیں. ہماری وزارت میں مجھے دجال کے طور پر نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی میں آپ کو دجال کے طور پر دیکھتا ہوں. ہم اندھے معاشرے کے مخالف ہیں, وہاں کے یتیموں کے لیے, مذہبی لوگوں کے لیے ہم مخالف مسیح ہیں, کیونکہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ عیسیٰ ناصری کو منظر سے ہٹا دیا جائے تاکہ وہ دوسرا ہو جو مردوں میں سے جی الفاٹے. کیونکہ آپ کو خدا کے لیے پھل لانا ہے. مبارک آپ کے لیے تبدیلی میں حصہ لینے کے لیے, آپ کے جسم کو تبدیل کرنے کے لیے. آپ عیسیٰ ناصری کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتے کیونکہ اس طرح اب تبدیل نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر پہلے, اس سے پہلے, دنیا کو بتا دو کہ میں ہی آدمی ہوں یسوع مسیح. انہوں نے مجھے دوسرے کو بلایا. کیا آپ کو یہ یاد ہے؟ دوسرا. بہت سے القاب جیسے بیٹا ایک دن بڑا ہو کر شادی کر کے باپ بن جاتا ہے. بچے ہوتے ہیں اور پھر وہ بچے بھی ماں باپ بن جاتے ہیں اور وہ دادا بن جاتا ہے اور پھر وہ پردادا بن جاتا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. میں اس تبدیلی سے گزرا ہوں, پادری سے رسول, ایک رسول سے دوسرے, دوسرے سے انسان یسوع مسیح تک. کامل آدمی کا قد. دیکھو کرنتھیوں کو پہلا خط کیا کہتا ہے, باب 3 آیت 10. تیسرا باب 10ویں آیت. خدا کے فضل سے جو مجھے دیا گیا ہے. فضل کی خوشخبری یہی کرتی ہے. میں ایک ماہر معمار کے طور پر میں نے بنیاد رکھی جو کہ یسوع مسیح ہے. قدرتی طور پر بنیاد. وہ بنیاد یسوع مسیح ہے, یسوع ناصری نہیں. وہ دوسرا ہے. میں نے ایک ماہر معمار کی حیثیت سے اس کی بنیاد رکھی. ایک اور اوپر بناتا ہے. یہ وہ ہے جو بناتا ہے. دوسرا تعمیر کرتا ہے اور دوسرے اس پر تعمیر کرتے ہیں. دوسرے بلڈر کی مدد کرتے ہیں. اس لیے صرف ایک پادری ہونا چاہیے. اسی لیے صرف ایک رائے, ایک پیغام ہونا چاہیے. اس لیے میں چرچ کا پادری ہوں. وہ چرچ جو کیوبا میں ہے, وہ چرچ جو نکاراگوا میں ہے, وہ چرچ جو ارجنٹائن میں ہے. جہاں ایک نور ہے جو دوسرے کا ہے, میں اس کا چرواہا ہوں.
کوئی اور تمہارا چرواہا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ہی چرواہا ہے، باقی ساتھی ہے۔ لیکن دیکھو وہاں کیا کہتا ہے، ایک اور اوپر بناتا ہے۔ اور نوٹ کریں کہ ایک اور رومیوں 7:4 میں وہ اب کو دوسرے کے بننے کو کہتا ہے، اور وہ دوسرا جو سب سے اوپر بناتا ہے وہی دوسرا رومیوں 7:4 میں سے ہے۔ وہ ایک ہی شخص دوسرے کے بارے میں بات کرتا ہے، کہو دوسرا، کیونکہ وہ دوسرا مظاہرہ کرنے والا تھا۔ ان اوقات میں قدرتی طور پر جب میں نے کہا کہ میں دوسرا ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ میں رومیوں 7:4 میں بھی ہوں، کیونکہ جی الفاٹینی والے نے جو کچھ کیا وہ اس جلالی جسم کے ساتھ اپنے آپ کو چھپایا اور پھر ہوزے لوئیس د کے بیج میں منتقل کر دیا، اور پھر وہ روح جو طاقتور ہے جس کے ساتھ وہ تھام سکتا ہے، وہ طاقت جو ہر چیز کو اپنے اندر رکھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 73 میں وہ روح جیسی کی جڑ میں میری پکار میں شامل ہو گئی، وہ گولی جو اس جڑ سے نکلی تھی، کیونکہ وہ مختلف پردے میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دوسرا ہے جوس لوئس ڈی جیسس، اور دوسرا رومیوں 7:4 سے جوس لوئس ڈی جیسس ہے۔ آپ کو یہ بتانا کتنا مشکل ہے، کیونکہ میں وہی ہوں جو خود سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، مجھے آپ کو بتانا چاہیے۔ آقا تم کسی دوسرے کے ہو، اس کے جس نے مردوں کو زندہ کیا تاکہ تم برداشت کرو خدا کے لیے پھل۔ مبارک ہو میرے بھائی، یہ سب سے بڑا انکشاف ہے جو آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ یہ پہلے سے طے شدہ حکمت ہے جو خدا نے ان لوگوں کے لیے پہلے سے مقرر کیا تھا، جو اس نے پہلے سے طے کیا تھا، پہلے سے طے شدہ کے لیے ایک طے شدہ حکمت، ایسی حکمت جو ابھر نہیں سکتی انسان کے دل تک۔ اب یہ اوپر جاتا ہے کیونکہ ہم تبدیلی کے آخری مرحلے میں ہیں۔ یسوع مسیح کے چرچ جو پوری دنیا میں میری سنتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم وہ پل پہلے ہی عبور کر چکے ہو، اور اب آپ دوسرے سے ہیں، اور اگر آپ دوسرے میں سے ہیں تو آپ خدا کے لیے پھل لا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو اس بنیاد کے اوپر جو یسوع مسیح ہے اس کے اوپر تعمیر کرتا ہے، چرچ کو ایک اور شاندار اما کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو مرتد نظام اب بھی عیسیٰ ناصری کے ساتھ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ وہ عیسائی ہے۔ یسوع ناصری سے تعلق آپ کو مسیحی نہیں بناتا۔ تو صلیب پر یسوع مسیح کو دیکھو، یہ آپ کو مسیحی نہیں بناتا۔ جو چیز آپ کو مسیحی بناتی ہے وہ آپ کی حقیقی شناخت کو سمجھنا ہے، کہ آپ کو دنیا کی بنیاد سے پہلے ہی مقرر کیا گیا تھا کہ آپ ایک روح ہیں جس کی ابتدا خدا میں ہوئی تھی۔ تیری ماں کے پیٹ میں نہیں، وہ مبارک ہو۔ آپ کو زمانہ شروع ہونے سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، اور یوں آپ ایمان کے تحفے کے ساتھ پیدا ہوئے جو مجھ پر یقین کرنے کے لیے، اس بنیاد پر یقین کرنے کے لیے جو پولس رسول نے رکھی تھی۔ یاد رکھیں کہ میں پولس کی تعلیم سے مختلف کچھ نہیں سکھاتا ہوں، مجھے بھی پولس کی اس تعلیم کے تابع ہونا پڑے گا، کیونکہ میں اس بنیاد پر تعمیر کرنے آیا ہوں جسے پولس نے چھوڑا تھا۔ وہ بنیاد 14 کتابیں پولس کے 14 خطوط ہیں۔ چنانچہ میں اس بنیاد پر تعمیر کرنے آیا ہوں جسے پولس نے چھوڑا تھا۔ ایک حکم ہے، یہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ ایک دن جب میں بیدار ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میں یسوع مسیح ہوں۔ ایسا نہیں ہے بابرکت۔ یہ پیشن گوئی کے واقعات ہیں جو خدا کے ذہن میں ہزاروں سال لگے ہیں، اور اب وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کو دیکھیں جس میں ہم ہیں۔ زمانہ نبوت، چرچ کے لیے اختتامی اوقات، اور آپ کو اس لفظ میں اچھی طرح سے لیس اور قائم ہونا چاہیے۔ یہ وقت نہیں الجھنے کا ہے اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھنے کا، کسی پر الزام لگانے کا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کا سامنا کریں اور جان لیں کہ آپ نے اس لفظ کا اقرار کیا ہے، اور آپ جس پر ایمان لائے ہیں آپ محفوظ ہیں۔ میں آپ کو اس اقرار کے ذریعہ اعلان کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کہو، میں دوسرے سے ہوں۔ اور اگر آپ نے کہا ہے کہ میں دوسرے کا ہوں تو دوسرے کے فائدے آتے ہیں۔ میں آپ کو سر سے پاؤں تک صحت مند قرار دیتا ہوں۔ میں آپ کو مکمل قرار دیتا ہوں۔ میں آپ کو خوشحالی کا اعلان کرتا ہوں۔
میں آپ کو ایک واضح اقرار میں ایک طاقتور اعتراف میں اعلان کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے انچارج فرشتے ہیں۔ اس لفظ کا اقرار کرو، ایک مبارک اعتراف کریں کہ فرشتے آپ کے اقرار کے منتظر ہیں۔ یہ فرشتوں کے پردے کے ساتھ ایک فرشتہ وزارت ہے جو چرچ کے حق میں ہے۔ یہ صرف جوس لوئس کا معاملہ نہیں ہے، نہیں، میرا گوشت کسی کام کا نہیں۔ دیکھو، آپ کو مجھے دیکھنے، مجھے چھونے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ جوس لوئس کا گوشت نہیں ہے۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہی ہے جو جوس لوئس کے منہ سے نکلتا ہے، لیکن یسوع ناصری، اس نے کہا میرا گوشت کسی کام کا نہیں۔ اگر تم نے اس پردہ پر نگاہ ڈالی تو میں ان کو پھاڑ دوں گا۔ اور میں جوس لوئس ڈی جیسس مرانڈا اس دن آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اپنی نظریں مجھ پر رکھی ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی نظریں اس پر ڈالنی ہوں گی جو میں سکھاتا ہوں۔ مبارک، یہ وہی ٹائی پہن کر میری نقل کرنے کے بارے میں نہیں ہے جو میں پہنتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک ہی رنگ کی ٹائی پہننا چاہتے ہیں تو یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن اس کا مطلب نقل کرنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہی گھڑی ہے جو میرے پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم وہی کھاتے ہو جو میں کھاتا ہوں یا جو میں پیتا ہوں وہی تم پیتے ہو۔ نہیں، اب کے ہونے کا اپنا طریقہ ہے، لیکن آپ کو پیغام مواد روح سے آگاہ ہونا پڑے گا، کیونکہ روح آزادی دیتی ہے، روح وہی ہے جو بناتی ہے۔ تو مبارک تمام محبت کے لیے آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے دکھایا ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے اسی طرح پیار کرتے ہیں جس طرح آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اس طرح محسوس کیا ہے۔ مزید کیا ہے، لوگ پریس پوچھتے ہیں وہ اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو وہ مسلسل اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اور وہ اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ آپ کے لیے جان دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی محبت کو محسوس کیا ہے، میں نے پیار محسوس کیا ہے۔ میں حاضر نہیں ہوا، لیکن آپ کی محبت، چرچ کی محبت میرے لیے، میرے محبوب کی، میں اپنے لیے بے پناہ محبت، پیار اور حمایت محسوس کرتا ہوں، اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن میری طرف مت دیکھو۔ اگر آپ میرے ساتھ 2 یا 3 دن گزارتے تو میں آپ کو مایوس کر سکتا ہوں۔ دیکھو میں کافی کیسے پیتا ہوں، یا میں اسے اس طرح کیوں پیتا ہوں، یا یہ کیوں، اس نے ایسا لباس کیوں پہنا، اس نے یہ کیوں کہا، تم ایسے کیوں ہنس رہے ہو۔ آپ کو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ ہیں بلایا اس کے منہ کی روح کو سننے کے لیے، یہ اس کے آنے کی چمک ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بنیاد جو اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ آپ کو اسی کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مبارک ہو، یہ اگلی کانفرنس تک ہوگا جہاں میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ بعد میں ملتے ہیں۔